अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। वो कैनवस पर रंग बिखेरती मसरूफ सी दिखाई दे रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। तुम जो किसी भी वक्त होने को बेताब थी। ऐसे में वो अपनी इर्द गिर्द के माहौल से यकसर बेखबर होकर कैनवस के सामने खड़ी मुख्तलिफ रंगों से खेल रही थी और फिर रुक कर कुछ सोचने लगती थी। फ़िरोज़ खानज़ादा अपने कमरे की बालकनी में खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो जाने क्यों इस मंजर में खो सा गया था। वो अपने सीने पर हाथ बांधे यकटक अलिशबा को देख रहा था। वो चाहकर भी उसके वजूद से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो अपनी इस हालत को खुद भी समझने से कासिर था। वो चंद रोज़ पहले ही बैरून मुल्क से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके यहाँ लौटा था। वो तकरीबन 6 साल बाद अपनी हवेली वापस आया था। उसके आने से पूरी हवेली में रौनक सी हो गई थी। वो 6 साल पहले जब यहाँ से गया था, उस वक्त अलिशबा महज 14 साल की थी। वो उसके लिए हमेशा से एक बच्ची थी। मगर आज जब वो 6 साल बाद लौट कर वापस आया तो अलिशबा को अपने सामने देखकर वो दंग रह गया था। वो अब 20 साल की खूबसूरत दोशीज़ा में बदल चुकी थी। फ़िरोज़ खानज़ादा उसे देखकर कितनी ही देर सांस नहीं ले सका था। वो पहली ही नज़र में अलिशबा के हुस्न का असीर हो गया था, जबकि अलिशबा फ़िरोज़ा के दिल में उमड़ते हुए जज्बात से बेखबर अपनी ही धुन में मगन थी। अक्सर उसका कभी फ़िरोज़ से सामना हो जाता तो वो उसे सलाम करके पलट जाती थी। फ़िरोज़ उससे बातें करना चाहता था, उसके बारे में भी जानना चाहता था, मगर जाने क्यों अलिशबा उससे दूर दूर ही रहती थी। अलिशबा को यूं लॉन में अपने काम में मुनहमक देखकर फ़िरोज़ खानज़ादा ये फ़ैसला कर चुका था कि वो आज ही दादा जान से अपने और अलिशबा के रिश्ते की बात करेगा। वो अब अलिशबा से मज़ीद दूर नहीं रह सकता था। वो उसे हासिल कर लेना चाहता था। ये ख्याल आते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, मगर वो उससे पहले अपने दिल की बात अलिशबा को बताना चाहता था। वो अपने कमरे से बाहर निकला तो पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। ऐसे में सिर्फ अलिशबा ही मौसम को एंजॉय करती हुई अपनी पेंटिंग करने में मसरूफ़ थी। फ़िरोज़ खानज़ादा मुस्कुराता हुआ उसकी सिमत बढ़ा था और अलिशबा के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो उस वक्त अपने सामने फ़िरोज़ की मौजूदगी की तवक्को नहीं कर रही थी। उसने चूम कर नज़रें उठाकर देखा था। फ़िरोज़ की मुस्कुराती निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। कैसी हो अलिशबा? जब से मैं यहाँ आया हूँ हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। तुम इतना कम बोलती हो या सिर्फ मुझसे ही परहेज़ है? वैसे जब मैं यहाँ से गया था तो मुझे याद है तुम बहुत शरारती हुआ करती थी। फ़िरोज़ ने नरमी से उसकी खैरियत मालूम की थी और साथ उसके रवैये का शिकवा भी कर दिया था। उसके हाथ से अलिशबा की सुनहरी बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अलिशबा ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए फ़िरोज़ की सिमत देखा था। ऐसी कोई बात नहीं है फ़िरोज़ भाई, मैं बस अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में कुछ मसरूफ़ थी। फ़िरोज़ को अलिशबा का उससे भाई पुकारना बेहद नागवार गुजरा था। उसने बेजारी से अलिशबा की तरफ देखा था। अलिशबा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम्हारा भाई सिर्फ एक है जो इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहा है। फ़िरोज़ ना चाहते हुए भी उसे टोक गया था। अलिशबा ने चूम कर अपनी आंखें छोटी करते हुए फ़िरोज़ की तरफ देखा था। उसकी सब्ज़ आंखों में हैरत उभरी थी, मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोली थी। शायद उसे फ़िरोज़ की ये बात नागवार गुजरी थी। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। अलिशबा फ़िरोज़ को नज़रअंदाज करके अपनी पेंटिंग में मसरूफ़ रही थी। शायद वो फ़िरोज़ की नज़रों में छुपे जज्बात को समझ गई थी, तभी उसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। और फ़िरोज़ का अलिशबा का ये गुरेज़ एक आँख निभाया था। वैसे तुम क्या पढ़ रही हो? फ़िरोज़ ने बात बढ़ाने की गर्ज से उससे सवाल किया था। अलिशबा ने नज़रें उठाए बगैर उठते हुए जवाब दिया, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इस साल मुकम्मल हो जाएगा। अलिशबा का नरम सा लहजा फ़िरोज़ को मज़ीद उसकी मोहब्बत में मुब्तला कर रहा था। इसी असना में बारिश हो गई थी। अलिशबा ने घबरा कर आसमान की सिमत देखा था और जल्दी से अपनी पेंटिंग को उठाकर फ़िरोज़ के बराबर में रखा था, क्योंकि फ़िरोज़ जहाँ बैठा था वहाँ बारिश के कतरे नहीं पहुँच सकते थे। अलिशबा जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी थी।
سارا سامان سمیٹ کر اس نے کجوس کے برابر میں رکھا تھا۔ دیکھتے دیکھتے بارش تیز ہو گئی تھی۔ فیروز نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ الشبہ پر شوق نظروں سے آئینی پینٹنگ کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی بارش کا پانی پڑ چکا تھا اور اس جگہ سے رنگ پھیلتا گیا تھا۔ الشبہ کے چہرے پر مایوسی سی پھیل گئی تھی۔ اس نے بہت محنت سے یہ پینٹنگ مکمل کی تھی اور سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ الشبہ دل برداشتہ ہو کر اندر جانے لگی تھی، مگر فیروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک سی کلائی کو تھاما تھا اور اپنی گرفت میں لیا تھا۔ الشبہ نے بری طرح سے چونک کر اور پلٹ کر فیروز کو دیکھا تھا۔ فیروز اسے اپنے ساتھ لیے بارش کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پوری بھیگ چکی ہوں، الشبہ نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ فیروز اور الشبہ چند لمحوں میں ہی مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ بارش بہت تیزی سے ان دونوں کو بھگو رہی تھی۔ دن میں بھی رات کا سما چھا گیا تھا۔ بادلوں کی گرجنے سے ماحول میں عجیب سی ہیبت پھیل گئی تھی۔ بجلی کڑکتی ہوئی اندھیرے میں آسمان کو روشن کرنے کے در پہ تھی۔ الشبہ حیران و پریشان کھڑی فیروز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ فیروز کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ہمیں اندر جانا چاہیے، الشبہ نے فیروز کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس لمحے سے ڈر رہی تھی۔ اسی لمحے کی وجہ سے وہ فیروز کو نظر انداز کر رہی تھی، مگر آج فیروز تو جیسے اپنی بات کیے بغیر ٹلنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے الشبہ کا دل کام سا رہا تھا۔ الشبہ، مجھے نہیں پتا کب اور کیسے مجھے تم سے محبت ہوگی۔ میں اتنے دن سے خود بھی اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھا۔ بس مجھے اٹھا سمجھ میں آ رہا تھا کہ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا دل ہر لمحے تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے۔ میرا دل تمہاری قربت کے لیے ترستا ہے، اور پھر مجھ پہ یہ حسین انکشاف ہوا کہ میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہ بے حد حسین ہے۔ مجھے یکدم ہی اپنی زندگی اچھی لگنے لگی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ الشبہ آنکھیں پھاڑے حیرانی سے فیروز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وجاہت بھرے نقوش کو الشبہ نے پہلی بار اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ فیروز کا اظہار محبت روح کی گہرائیوں سے سن رہی تھی اور اسے دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، مگر پہلی بار اس نے جانا کہ کسی کو دل کی گہرائیوں سے دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آس پاس کی ساری آوازیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس کی روح کی سماعتیں محدود ہو گئی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل فیروز خانزادہ کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں برستی بارش میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ سبز آنکھیں فیروزی آنکھوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ محبت الہام کی صورت ان دونوں کے دلوں پر برس رہی تھی۔ چند لمحے مزید سڑکے تھے، اسی اثناء میں بجلی زوروں سے کڑکی تھی۔ الشبہ کا ننھا سا دل بری طرح سے کانپا تھا۔ وہ ڈر کے مارے فیروز کے نزدیک ہوئی تھی۔ فیروز نے بھی اسے احتیاط سے کانچ کی گڑیا کی مانند تھاما تھا۔ الشبہ کا سانس بہت تیزی سے چلنے لگا تھا۔ فیروز کی جلتی انگلیاں اسے اپنی کمر پر محسوس ہوئی تھیں اور وہ ہوش میں آتے ہوئے ایک جھٹکے سے فیروز سے دور ہوئی تھی۔ اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ فیروز کے اتنے قریب چلی گئی تھی۔ وہ خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ دوسری جانب فیروز کا دل اس کی قربت پا کر مچل اٹھا تھا۔ وہ اس نازک سی گڑیا کو اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت کو روک دینا چاہتا تھا۔ الشبہ نے اسے نگاہیں چرائی تھیں۔ میں ہمارے رشتے کے لیے آج ہی دادا جان سے بات کرنے والا ہوں، اور مجھے یقین ہے یہ خبر سن کر گھر میں سب لوگ بہت خوش ہوں گے۔ فیروز نے ماتھے پر آئے اپنے بال دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ فیروز کی بات سن کر الشبہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ فضا میں شور یکدم ہی بلند ہوا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے دادا جان سے، اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، الشبہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ الشبہ کی بات سن کر فیروز کی آنکھوں میں اشنبا ابھرا تھا۔ تو کیا دادا جان سے تم خود بات کرنا چاہتی ہو؟ فیروز نے شرارتی لہجے میں سوال کیا تھا، مگر الشبہ کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، الشبہ نے اس کی طرف دیکھے بنا لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ فیروز نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، جو اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کر رہی تھی۔ فیروز نے اس کا بازو پکڑ کر
اس کا رخ اپنے سامنے کیا تھا اور اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تھا، اور تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ اس کا ضدی لہجہ دیکھ کر الیشبا سمجھ گئی تھی کہ فیروز اتنی آسانی سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور وہ کسی صورت فیروز کے قدم اپنی طرف نہیں بڑھنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی تھیں اور گہری سانس بھری تھی۔ جواب دو مجھے، فیروز نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تھا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، کیونکہ میں کسی صورت آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ الیشبا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ فیروز کی گرفت یکدم ہی اس کے بازوؤں پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ تحیر سے الیشبا کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو اس کے دل میں محبت کا بیج پھوٹا تھا اور الیشبا نے اسے ہی بے دردی سے اپنے قدموں تلے رون دیا تھا۔ وہ بارش میں الیشبا کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ الیشبا 2 قدم اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی تھی۔ فیروز سنوتے دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ بارش کا پانی اس کی پینٹنگ کو بھگو چکا تھا۔ اس پینٹنگ کے سارے رنگ بہہ گئے تھے۔ اس روز کے بعد سے الیشبا اور فیروز کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ الیشبا اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ جب فیروز گھر میں موجود ہو تو اس کی موجودگی میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ وہ اس کی جلتی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ فیروز نے آتے ہی یہاں موجود سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو لوٹ کر گھر آتا تھا۔ اس وقت تک سب لوگ سو چکے ہوتے تھے۔ الیشبا بھی کچھ حد تک فیروز کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے پرسکون تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ فیروز گھر پر ہی اپنے کمرے میں موجود تھا۔ الیشبا نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تھا۔ لاؤنج میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچن سے کھٹر پٹر میں آوازیں آ رہی تھیں۔ الیشبا کچن میں گئی تو اس نے خود سے 4 سال بڑی بہن کو کچن میں کھڑا دیکھا تھا۔ گلے رانا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور امی اور تائی امی، وہ دونوں کہاں ہیں؟ دوپہر گزر گئی ہے، اب تو شام ہونے والی ہے اور کھانے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ الیشبا نے بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھوک کی شدت سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ چولہے کے قریب آ کر پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ پتیلی کا ڈھکن اٹھاتے ہی بھاپ اس کے ہاتھ پر لگی تھی۔ الیشبا کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ گلے رانا نے فوراً پلٹ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی چلبلی بہن کی طرف دیکھا تھا اور فوراً ہی اس کے قریب آئی تھی۔ جلن کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بریانی دم پر آ چکی تھی اور اس کی بھاپ نے الیشبا کی ہتھیلی پر چھالا بنا دیا تھا۔ کہاں دھیان رہتا ہے الیشبا تمہارا؟ گلے رانا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ الیشبا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ سب لوگ دادا جان کے کمرے میں موجود ہیں۔ دادا جان نے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں نکال کر دے دیتی ہوں۔ گلے رانا نے محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے کچن میں رکھی میز کے گرد بٹھایا تھا۔ کون کون ہے دادا جان کے کمرے میں؟ الیشبا نے اپنے پوچھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہم دونوں کے سوا سب لوگ وہیں موجود ہیں۔ گلے رانا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ الیشبا نے بہت غور سے اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسی اثنا میں دادا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سب سے پہلے دادا جان اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ کر بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے سب لوگ لاؤنج میں آئے تھے اور ان میں فیروز خانزادہ بھی شامل تھا۔ دادا جان اب گلے رانا کو آواز دے رہے تھے۔ گلے رانا فوراً ہی کچن سے نکلی تھی۔ الیشبا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ دادا جان نے گلے رانا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ فیروز نے گلے رانا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ تائی امی فیروز اور گلے رانا کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ان دونوں کی نظر اتار رہی تھی۔ گلے رانا شرمائی ہوئی سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ الیشبا تو پہلے سے جانتی تھی کہ یہ دن بھی آنا ہے، تو جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ کچن کے دروازے میں
کسی بھی کی مانند استادہ تھی، وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ الشبا بیٹا یہاں آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ دیکھو تمہاری بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ دادا جان نے محبت سے الشبا کو اپنے قریب بلایا تھا۔ الشبا خود کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے دادا جان کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اس نے دھندلی نظروں سے فیروز اور گلرانہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے بے شک بہت اچھے لگ رہے تھے۔ الشبا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ سچ، لوگوں نے حیرت سے الشبا کی طرف دیکھا تھا۔ دادا جان اس کے اس طرح سے رونے پر یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا الشبا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ دادا جان نے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ وہ اپنی لاڈلی پوتی کی آنکھوں میں ہرگز بھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ الشبا نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ پر دیا تھا، جس پر آبلے پڑے ہوئے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ سب لوگ یکدم ہی پریشان سے ہوئے تھے۔ الشبا کی آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے تھے۔ دل کی جلن ہاتھ کی جلن سے کہیں زیادہ تھی۔ گلرانہ نے سب کو بتایا کہ پتیلی کا ڈھکن اچانک اٹھانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بھاپ لگ گئی ہے۔ الشبا دادا جان کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ شاید اپنی محبت کے ادھورے رہ جانے کے غم سے رو رہی تھی، اور وہاں موجود کوئی بھی شخص اس کے درد کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سب لوگ اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہے تھے، دل پر مرہم لگانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ فیروز نے بیزاری سے الشبا کی سمت دیکھا تھا اور پھر بہت خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس نے اتنی بے دردی سے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ الشبا نے زخمی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ کچھ روز مزید خاموشی سے گزر گئے تھے، مگر اس روز کے بعد گھر میں جیسے طوفان آ گیا تھا۔ اگلے ماہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا۔ صبح شام بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ کبھی کسی سوٹ کا دوپٹہ رہ جاتا تو کبھی گھر آ کر وہ سوٹ ہی پسند نہیں آتا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی الجھن کو سلجھانے میں مصروف تھا، مگر دو لوگوں کی زندگی مکمل طور پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ الشبا نے کئی بار اپنے دل کو ڈانٹا تھا، اسے سمجھایا تھا کہ فیروز اس کا کچھ نہیں لگتا ہے، مگر اس کا دل بھی بڑا ڈھیٹ تھا۔ مسلسل فیروز کے نام کی مالا جپ رہا تھا۔ الشبا خود سے لڑتے لڑتے جیسے تھک سی گئی تھی، مگر جب دوسری جانب وہ گلرانہ کو خوش دیکھتی تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گلرانہ ہمیشہ سے فیروز کو پسند کرتی ہے، جب ہی وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی تھی، اور یہ راز بھی صرف وہی جانتی تھی۔ 6 سال پہلے فیروز حویلی سے گیا تھا اور سب لوگ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، تو صرف گلرانہ اور الشبا گھر پر تھیں۔ الشبا نے گلرانہ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چنبے سے اس کے قریب آئی تھی۔ جانے کیوں گلرانہ اس طرح سے اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں کہیں چوٹ لگی ہے؟ الشبا نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا تھا۔ گلرانہ نے روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ الشبا، فیروز پورے 6 سال کے لیے یہاں سے گئے تھے۔ اب میں نہ ہی ان سے بات کر سکوں گی اور نہ انہیں دیکھ سکوں گی۔ میں کیسے ان کے بغیر رہوں گی؟ گلرانہ نے اپنی بہن کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ خود سے 4 سال بڑی بہن کے منہ سے یہ بات سن کر الشبا کا دماغ چکرایا تھا۔ اسے گلرانہ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو انہیں دیکھنا کیوں ہے اور ان سے بات کیوں کرنی ہے؟ الشبا نے معصومیت سے سوال کیا تھا۔ 18 سالہ گلرانہ نے ضبط سے اپنی بہن کو دیکھا تھا، جو اس کی دلی کیفیت سے بالکل انجان تھی، اور پھر ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ کیونکہ میں فیروز کو پسند کرتی ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ گلرانہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہیں الشبا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اسے زیادہ کچھ سمجھ تو نہیں آیا تھا، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ گلرانہ فیروز صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ الشبا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تھا، کہیں کوئی ان کی بات نہ سن لے۔ الشبا، یہ ہم دونوں کا سیکرٹ ہے، یہ بات تم کسی کو مت بتانا، گلرانہ نے اپنی بہن سے نرم لہجے میں کہا تھا۔ لیکن آپی، اگر یہ بات امی کو پتہ چل گئی تو وہ آپ کو بہت ڈانٹیں گی، الشبا نے خوف سے آنکھیں پھیلائے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر گلرانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔
امی مجھے کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ کل رات ہی میں نے امی اور بابا کی باتیں سنی ہیں۔ وہ لوگ بھی میری شادی فیروز سے کرنا چاہتے ہیں۔ گھر میں کسی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، گل رانا نے کچھ شرماتے ہوئے کہا تھا، جبکہ الشبہ بھی اپنی بہن کی خوشی میں خوش تھی، اور اس روز کے بعد وہ گل رانا کی رازدار بن گئی تھی۔ اور پھر یہ 6 سال کیسے گزر گئے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ جس دن فیروز واپس لوٹا اس روز گل رانا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گل رانا صبح سے ہی آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فیروز اسے دیکھے اور دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس روز اس نے بہت حسین جوڑا پہنا تھا، ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا تھا اور بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اس کے پیچھے بیڈ پر بیٹھی الشبہ اپنی بہن کو یوں تیار ہوتے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹراؤزر کے ساتھ شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور سنہری بالوں کو اونچی پونی میں قید کر رکھا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، سبز آنکھیں جگمگا رہی تھیں، نیچے لان میں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فیروز خانزادہ ایئرپورٹ سے آ گیا تھا۔ گل رانا اپنے کندھوں پر دوپٹہ ڈالتی ہوئی فوراً ہی کمرے سے نکلی تھی اور نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی اس قدر بے اختیاری پر الشبہ بے ساختہ ہی ہنس دی تھی۔ وہ اپنا چپس کا پیکٹ سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی اور نیچے گئی تھی، جہاں سے سب کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ الشبہ نیچے لاؤنج میں پہنچی تو گل رانا ایک طرف خاموش اور شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی، جبکہ اس کے بالکل سامنے فیروز بیٹھا ہوا تھا۔ الشبہ چلتے ہوئے ان لوگوں کے نزدیک آئی تھی اور بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ فیروز نے چونک کر سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ان 6 سالوں میں یکسر ہی بدل گئی تھی۔ وہ حسن کی مورت اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی پہلی ہی نظر میں اس کا دل لوٹ کر لے گئی تھی، اور فیروز خانزادہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنے دل کو اپنے سامنے لوٹتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ الشبہ پورے اعتماد سے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور شرارت بھری نظروں سے گل رانا کی طرف دیکھا تھا۔ گل رانا نے گھور کر الشبہ کو دیکھا تھا تو الشبہ یکدم ہی سیریس ہو کر بیٹھ گئی، مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، جبکہ فیروز تحیر سے الشبہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کا اسیر ہوا تھا۔ الشبہ نے چپس کھاتے کھاتے ایک نظر فیروز کو دیکھا تھا۔ وہ مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ الشبہ نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا تھا، مگر وہ پہلی ہی نظر میں فیروز کے دل کی حالت پہچان گئی تھی۔ اس روز کے بعد وہ فیروز کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی، اور پھر اس کا یہ ڈر سچ بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ جب فیروز نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، الشبہ لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اسے اس وقت جو بھی سمجھ آیا وہ کہہ دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے فیروز خانزادہ کو خود سے دور کرنے کی خاطر یہ سب کہا تھا، اور پھر اس نے فیروز کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بیزاری دیکھی تھی۔ وہ تو اب اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ فیروز اور گل رانا کی کل شادی تھی۔ پوری حویلی برقی کمکموں سے سجی ہوئی، حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ چونکہ کل بارات کا فنکشن تھا، اس وجہ سے آج مہندی لگ رہی تھی۔ گل رانا نے بھر بھر کر اپنے ہاتھوں پیروں میں مہندی لگائی تھی، اور زبردستی الشبہ کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگا دی تھی۔ الشبہ کے اندر کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سے خود بھی گھبرا گئی۔ پورا گھر مہمانوں سے کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا، یہاں تک کہ درد برداشت کرتے کرتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ سب لوگ کل کے فنکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ الشبہ حویلی کے پچھلے لان میں چلی آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جانے کتنا شور اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی ہے۔ تنہائی میسر آتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ وہیں رکھی سنگھی بینچ کے بیٹھ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اس سے پہلے بھی کوئی موجود تھا، جو اندھیرے میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیروز بھی اپنے اندر بڑھتے شور سے تنگ آ کر یہاں بیٹھا تھا، اور پھر وہاں الشبہ آ گئی تھی۔ الشبہ کو دیکھ کر اس کا غصہ نئے سرے سے اود کر آیا تھا۔
وہ تن فن کرتا ہوا الشبا کے سر پر پہنچا تھا اور ایک جھٹکے سے الشبا کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ الشبا کے حلق سے چیخ نکلی تھی، مگر فیروز نے اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ الشبا کی آنکھیں فیروز کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر خوف اور حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کے ہاتھ فیروز کے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ فیروز کی سفید رنگ کی شرٹ پر اس کی ہتھیلیوں پر سجی مہندی لگ گئی تھی، مگر اسے اس وقت کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ کون ہے وہ لڑکا جسے تم پسند کرتی ہو؟ اس کی خاطر تم نے مجھے ٹھکرا ہے، بتاؤ مجھے۔ فیروز اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سخت لہجے میں دھاڑا تھا، جبکہ الشبا کا بدن لرزنے لگا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ الشبا نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے چھڑایا تھا۔ آپ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسے پسند کرتی ہوں۔ آپ کی شادی میری بہن سے ہو رہی ہے، آپ اس طرف اپنی توجہ رکھیں، میرا پیچھا چھوڑ دیں، الشبا نے زچاتے ہوئے کہا تھا۔ فیروز نے لب بھینچے اسے دیکھا تھا۔ تو پھر تم اس طرح سے اکیلے میں کیوں رو رہی ہو؟ جاؤ اندر جاؤ اور خوشیاں مناؤ، فیروز نے کاٹدار لہجے میں الشبا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ الشبا کی سبز آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئیں اور پھر پہلی بار ایسا ہوا کہ فیروز کو دیکھ کر الشبا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ جس پل سے وہ بجتی آ رہی تھی وہ پل اس کی زندگی میں پوری تمطراق سے آ گیا تھا۔ اس کے دل نے اس لمحے یہ گواہی دی تھی کہ وہ بھی فیروز خان دادا سے محبت کرنے لگی ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھے گی تو مر جائے گی۔ ٹھیک ہے، کل میں ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہونے جا رہا ہوں۔ میں تمہارا نام اپنے دل کے پنوں سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ تم آج سے میرے لیے مر گئی ہو، اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فیروز نے غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ الشبا اپنا سر تھامے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی مہندی خراب ہو چکی تھی، وہاں کوئی بھی نقش و نگار سلامت نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور اپنے دل کو درد کسی کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ وہ بالکل ہی اکیلی رہ گئی تھی۔ سب لوگ اپنی خوشیوں میں مگن تھے اور وہ اپنی ادھوری محبت کا ماتم منا رہی تھی۔ فیروز اور گلرانہ کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کا ہنگامہ تھما تو زندگی ڈگر پر لوٹ آئی تھی، مگر الشبا کی زندگی رک سی گئی تھی۔ فیروز کے لیے وہ مر چکی تھی اور حقیقت بھی یہی تھی کہ فیروز کو اپنی ہی بہن کے ساتھ دیکھ کر الشبا پل پل مر رہی تھی۔ فیروز گلرانہ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے الشبا کو اپنی زندگی میں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ الشبا کے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتا تھا۔ اب گلرانہ اس کی بیوی تھی اور وہ اپنے رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتا تھا۔ الشبا بلکہ خاموش اور گمسم سی ہو گئی تھی۔ وہ اسی گھر میں گلرانہ کو فیروز کے ساتھ خوش دیکھتی تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا، مگر وہ اس کی بہن تھی اور اپنی بہن کا برا نہیں چاہ سکتی تھی۔ وہ اپنی بہن کی خوشی میں خوش تھی، مگر دل میں ایک کسک سی تھی جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ شادی کے پہلے ماہ میں سب کو خوشخبری مل گئی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ گلرانہ کا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ فیروز بھی اس خوشخبری کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ ہر ممکن طور پر گلرانہ کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ شروع کے چند ماہ تو سکون سے گزرے تھے، مگر اچانک ہی گلرانہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ الشبا بھی دن رات گلرانہ کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ اگر کبھی فیروز اور الشبا کا سامنا ہو جاتا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے سے ایسے گزر جاتے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں۔ گلرانہ کو 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ سب گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے، جبکہ فیروز اپنے آفس میں موجود تھا۔ اس نے گلرانہ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ آفس سے واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ الشبا گلرانہ کے ساتھ ہی رک گئی تھی۔ وہ دونوں گلرانہ کے کمرے میں بیٹھی آنے والی بیبی کی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ الشبا بہت ہی شوق سے ہر چیز کو اٹھا کر دیکھتی اور اس کی نرماہٹ محسوس کر رہی تھی۔ گلرانہ اس کی یہ دیوانگی دیکھ کر ہنسی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یکدم ہی اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ یوں ہی کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ یکدم ہی اسے اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوا تھا۔ گلرانہ الشبا کا سہارا لیتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔
مگر درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گل رانا کی طبیعت خراب ہوتے دیکھ کر لشما کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ گل رانا مبہم غنودگی میں جا رہی تھی۔ آپی، کیا ہو گیا آپ کو؟ اٹھیں پلیز، الشما نے اس کا چہرہ تھپتپاتے ہوئے کہا تھا، مگر گل رانا کو جیسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ الشما نے گل رانا کے فون سے فوراً ہی فیروز کو کال ملائی تھی۔ دوسری جانب پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، فیروز نے مسرور سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ آپی کی پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، الشما نے گھبراہٹ کے مارے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ میں گھر آ رہا ہوں، تم اس کے ساتھ رہو، فیروز نے ایک سیکنڈ میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے باہر کی سمت بھاگا تھا۔ ڈاکٹر نے گل رانا کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ فیروز 10 منٹ میں گھر پہنچا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ گل رانا تکلیف سے تڑپتے ہوئے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ گل رانا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ فیروز نے پریشان لہجے میں کہا تھا اور اگلے ہی پل اسے گود میں اٹھا کر باہر کے سمت بھاگا تھا۔ الشما بھی تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ اسپتال پہنچ گئے تھے۔ گل رانا کو فوراً ہی ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر الشما بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ سب لوگ بھی وہیں پہنچ گئے تھے۔ الشما بری طرح سے رو رہی تھی۔ کافی دیر گزری گئی تھی مگر ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئی تھی۔ سب لوگ پریشان سے کھڑے تھے، ایک ایک لمحہ مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی۔ فیروز ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا مگر ڈاکٹر کے چہرے پر امید کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سوری فیروز صاحب، ہم آپ کی وائف اور آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جانبر نہیں ہو سکی، ڈاکٹر نے ہمدردی سے فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فیروز نے بے اختیار ہی اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے تھے۔ سب نے یقین نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ خوشخبری کے منتظر تھے مگر ڈاکٹر کے ان لفظوں نے ان کی دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ اس حویلی پہ قیامت گزری تھی۔ فیروز اور گل رانا کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے گل رانا کو بچانے کی سر توڑ کوشش کی تھی مگر شاید گل رانا اپنی زندگی اتنی لکھوا کر لائی تھی۔ وہ سب کو روتا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ گل رانا کے جانے سے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ کتنے ہی ہفتوں حویلی میں سناٹا چھایا رہا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپ کر آنسو بہا رہا تھا جبکہ فیروز نے گھر آنا ہی کم کر دیا تھا۔ اکثر تو وہ آفس میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ سب کی زندگیاں جیسے رک سی گئی تھیں۔ گل رانا کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہے اور یہ زخم بھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ دادا جان نے آج حویلی کے سارے مکینوں کو رات کے کھانے کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے کہا تھا کیونکہ اب کوئی رات کا کھانا بھی ایک ساتھ نہیں کھاتا تھا۔ دادا جان نے خاص طور پر فیروز کو بھی فون کر کے کہا تھا کہ وہ رات کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھائے، اس لیے آج سبھی لوگ کھانے کی میز پر جمع تھے۔ گل رانا کے انتقال کو 4 ماہ گزر گئے تھے مگر لگتا تھا کہ جیسے کل کی ہی بات ہے۔ آج بہت دنوں بعد سب لوگ اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جبکہ الشما خاموشی سے بیٹھی بہت بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے سب کو یہاں ایک اہم بات کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے، دادا جان نے کھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ سب لوگ دادا جان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے سوائے الشما کے۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسے گھر والوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے فیروز کا گھر بس جائے اور اب ہمیں الشما کی بھی شادی کرنی ہے۔ میں ان دونوں کا رشتہ پکا کرنا چاہتا ہوں، دادا جان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فیروز نے بے یقین نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا اور پھر گمسم بیٹھی الشما کو دیکھا تھا۔ اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ دادا جان کے اس فیصلے سے گھر میں سب لوگ راضی تھے۔ فیروز، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ دادا جان نے گہری نظروں سے فیروز کو دیکھا تھا۔ آپ الشما سے یہ سوال پوچھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنا نام فیروز کے منہ سے سن کر الشما نے چونک کر دیکھا تھا۔ الشما، تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ دادا جان اب الشما کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ الشما کو ان کی بات سرے سے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اگلے ماہ تمہارا اور فیروز کا نکاح ہے۔ دادا جان نے اس کے قدموں تلے زمین نکالی تھی۔ الشما کو لگا کہ گھر کی چھت اس کے سر پر آ کر گر گئی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ الشما چیختی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو ابھی بتا دو، میں تمہاری شادی اسی کر دوں گا۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دادا جان نے کندھے اچکاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ الشبہ سمنسی کھڑی رہ گئی تھی اور پھر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود اس کا نکاح فیروز سے کر دیا گیا تھا۔ اس کے انکار کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ الشبہ روتی تڑپتی رہ گئی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ وہ کیسے اپنی بہن کے شوہر سے شادی کر سکتی تھی؟ اس کا درد کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الشبہ دلہن بنی فیروز کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر خراب کر لیا تھا۔ وہ کسی کی بھی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فیروز اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ایک اچٹی سی نگاہ بیٹھ کے وسط میں بیٹھی الشبہ پر ڈالی تھی اور پلٹ کر دروازہ بند کیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر الشبہ نے روتے ہوئے اس شخص کو دیکھا تھا جس نے ایک بار بھی اسے نکاح سے انکار نہیں کیا تھا۔ اگر وہ انکار کر دیتا تو کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر الشبہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی تھوک نگلا تھا۔ فیروز خانزادہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اطمینان سے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے سے دیکھنے لگا تھا۔ الشبہ کی ہتھیلیاں نرم ہوئی تھیں۔ وہ زندگی میں کبھی اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا دل بے دردی سے توڑ چکی تھی، مگر آج اس کے کمرے میں اسی کی دلہن بنے بیٹھی اپنی قسمت پر حیرت زدہ سی تھی۔ مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے؟ دادا جان کو اس لڑکے کا نام کیوں نہیں بتایا جسے تم پسند کرتی تھی؟ حالانکہ دادا جان نے تم سے پوچھا بھی تھا۔ تمہارے پاس سنہری موقع تھا، مگر پھر بھی تم نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اور دیکھو، لاکھ انکار کے باوجود بھی تم میرے کمرے میں میرے بستر پر موجود ہو۔ فیروز نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے الشبہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ الشبہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر فیروز کو گھور رہی تھی جو اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ اس نکاح سے انکار کر دیتے۔ گھر میں کسی نے بھی میرے انکار کو اہمیت نہیں دی۔ اگر آپ انکار کرتے تو کوئی بھی یہ نکاح نہیں کر سکتا تھا، الشبہ نے اسے شکایتی لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر فیروز کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ الشبہ نے اشنبے سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا اور میں نے تمہیں تمہاری محبت کا نہیں ہونے دیا۔ سادہ سی بات ہے۔ فیروز نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے یا پھر بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے؟ الشبہ کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ تم جو بھی سمجھو، مگر اب تم میری بیوی ہو اور اب میں تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کروں میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ تم نے کس بے دردی سے میری محبت کو ٹھکرایا تھا؟ تمہیں مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا؟ اب کی بار فیروز کا لہجہ نم ہوا تھا۔ الشبہ نے بے اختیار ہی اسے نگاہیں چرائیں تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکی کہ وہ اس کے لیے کس قدر تڑپی تھی۔ فیروز اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ الشبہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ کون ہے وہ شخص جسے تم پسند کرتی ہو اور تمہارے اس کے ساتھ تعلقات کتنے قریبی رہے؟ میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی تو علم ہو کہ میری بیوی کتنے پانی میں ہے۔ فیروز نے اسپاٹ لہجے میں الشبہ سے سوال کیا تھا۔ الشبہ کو فیروز سے سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس کے کردار پر شک کر رہا تھا، سوال اٹھا رہا تھا۔ الشبہ کے کان سائن سائن کرنے لگے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ الشبہ تقریباً چیخ ہی پڑی تھی۔ میرے سامنے آواز نیچی رکھ کر بات کرو۔ اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو، تو میں بس اس کے سارے تعلقات کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ میری بیوی کا کردار کیسا ہے۔ فیروز بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے لفظوں سے تکلیف دے رہا تھا۔ میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں بناؤں گی۔ میں کوئی بازارو عورت نہیں ہوں جو آپ کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت دوں۔ اتنا کہتے ہوئے الشبہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی تھی اور جا کے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ فیروز خانزادہ وہیں بیٹھا بے جو تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ وہ جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، الشبہ کا نازک سا سراپا دیکھتے وہ اپنی ساری انا بھول بیٹھا تھا۔ وہ الشبہ کی طرف بڑھا تھا اور اس کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ الشبہ نے نم نظروں سے فیروز کی طرف دیکھا تھا، جبکہ فیروز کی نگاہیں اس کے نازک سے سراپے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ پل پل بے خود ہوتا جا رہا تھا۔ الشبہ اس کی باہوں میں کسمسائی تھی اور اسے دور ہونے کی کوشش کی تھی، مگر فیروز نے اس کا نازک سا وجود خود سے لگاتے ہوئے اس کے دور ہونے کی ساری کوششیں ناکام کر دی تھیں اور اس کے بالوں میں منہ چھپایا تھا۔
اس کی اس حرکت پہ الشبہ کام کر رہ گئی تھی۔ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ فیروز نے اس کی گردن پر ہلکے سے کہا تھا۔ الشبہ اس کی گرفت میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ فیروز کو یہ سب کیسے پتہ چلا تھا۔ فیروز اس سے دور ہوا تھا اور اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے جھوٹ بولو گی اور میں مان لوں گا؟ مگر افسوس بس یہی ہے کہ یہ سب مجھے بہت بعد میں پتہ چلا، ورنہ تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس روز جب ہم لوگ پچھلے لان میں موجود تھے تو دادا جان نے ہماری ساری باتیں سن لی تھیں، مگر اگلے دن شادی تھی اس لیے وہ خاموش رہے تھے۔ بہت بعد میں مجھے علم ہوا کہ تم تو کسی کو پسند ہی نہیں کرتی ہو۔ جانتی ہو میں کتنا پچھتایا تھا؟ فیروز کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے مجھ سے؟ فیروز نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کیونکہ آپ ہی آپ کو پسند کرتی تھی اور میں انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ الشبہ کی پلکیں بھیگی تھیں۔ اور جو مجھے دکھ دیا اس کا حساب کون دے گا؟ فیروز نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تھا۔ الشبہ نے اس سے نگاہیں چرائی تھیں۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ مجھے تم سے سکون چاہیے۔ اتنے وقت میں تمہارے لیے ترسا ہوں۔ مجھے اپنے ایک ایک پل کا حساب چاہیے۔ فیروز نے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ لگی تھی۔ فیروز کا غمگین لہجہ سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی تھی۔ فیروز کے ہاتھ اس کے نازک سی کمر کو ناپ رہے تھے۔ الشبہ نے فیروز کے ہاتھوں کی بے باکی کو محسوس کیا تھا۔ فیروز پلیز چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ الشبہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہو جانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے دور جاؤ گی؟ فیروز نے اس کے کانپتے لبوں پر اپنی نگاہیں ٹکائے سوال کیا تھا۔ فیروز کے لہجے میں چھپی حسرت اسے تھمنے پر مجبور کر گئی تھی۔ الشبہ میں اس وقت صرف تمہارے قریب آ چکے جانا چاہتا ہوں، تمہاری دھڑکنوں کا شور سننا چاہتا ہوں۔ اتنا وقت میں نے تم سے نفرت کرتے گزارا ہے، اب میں صرف تمہیں محبت دینا چاہتا ہوں، فیروز نے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ الشبہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے اپنی حالت سے نڈھال ہوتے فیروز کے سینے پر سر رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں فیروز، میں نے آپ کا دل دکھایا کیونکہ میں اپنی بہن کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں اپنی بہن کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور میں خود کتنا روئی ہوں آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں پل پل تڑپی ہوں۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ الشبہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر فیروز کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے نرمی سے الشبہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اپنے سامنے کیا تھا۔ بس اب میں ان آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ فیروز نے باری باری اپنے ہونٹوں سے اس کے پلکوں کو چھوا تھا اور ایک دم ہی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ الشبہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کام کر رہ گئی۔ چند لمحوں بعد فیروز اسے نرمی سے دور ہوا تھا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ساری لائٹس بند کر دی تھی، بس ایک مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ الشبہ نے فیروز کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اس کے سپرد کیا تھا۔ اس کی صدا پر فیروز کی جی جان سے مسکرا دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔